बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज कोटिया में मौजूद हूँ और हमारे साथ बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पीस पार्टी को दिया। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान पीस पार्टी 1973 में ज्वाइन की और मुसलसल पीस पार्टी के साथ जुड़े हुए। पाकिस्तान पीस पार्टी बलूचिस्तान के सदर भी रहे, 4 दफ़ा मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन के 2 बार मिनिस्टर, अब भी एजुकेशन के सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वज़ीर रहे, मवासलात के भी बलूचिस्तान के वज़ीर रहे। बलूचिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और हमेशा ख़ुद भी खरी बात करने वाले सीधे, और ये वो सियासतदान भी हैं कुछ जो पीस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सियासतदान जहाँ सरदार या वडेरे बलूचिस्तान में तो अक्सर इक़्तिदार के लिए पार्टियाँ भी तब्दील करते रहते हैं, मगर सादिक उमरानी एक ही पार्टी के साथ जुड़े हुए और अब वज़ीर एजुकेशन बलूचिस्तान के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उमरानी साहब, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए वक्त दिया। आप हमेशा बलूचिस्तान के हवाले से सीधी बात करते हैं, खरी बात करते रहते हैं। एजुकेशन के आप वज़ीर हैं और पहले भी रहे, तो आप बलूचिस्तान की जो मौजूदा सियासत है जिस पे इस वक्त पाकिस्तान पीस पार्टी की हुकूमत भी है और आप तगड़े पावरफुल वज़ीर आला के उम्मीदवार भी थे, तो क्या वजह थी कि आप मिनिस्टर बन गए, वज़ीर आला नहीं बन सके? देखिए, ये हमारे पार्टी का डिसिप्लिन है। पार्टी का जो क़यादत का फ़ैसला होता है, हम अपने क़यादत के फ़ैसले के पाबंद हैं। ज़्यादा उम्मीदवार तो बहुत थे, मैं भी उनमें से एक उम्मीदवार था। क़यादत ने जो फ़ैसला किया, जो वो बेहतर समझते हैं, उन्होंने जो ज़िम्मेदारी मुझे दी है इरिगेशन का, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी में रह कर जो आवाम की खिदमत, जो पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी फ़लसफ़ा है, आवाम की खिदमत, ताकत का सरचश्मा आवाम है, आवाम को हम ताकत का सरचश्मा समझते हुए मैं सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, यहाँ दफ्तर 6 बजे तक डेली यहाँ पे। आपने देखा कि लोग कितने आते हैं, इनके मसाइल होते हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन के आप दूसरी बार वज़ीर भी बने और एजुकेशन का निज़ाम बलूचिस्तान का बाकी सूबों की तरह से अभी भी काफ़ी बैकवर्ड है, पीछे है, तो क्या वजह है कि बलूचिस्तान का एजुकेशन निज़ाम ठीक नहीं हो पा रहा? देखिए, माजी के अंदर इरिगेशन के अंदर मैं आपसे इत्फाक़ करता हूँ कि माजी के अंदर इंतहाई बेज़ाब्तगियाँ भी हुई हैं। जो हुकूमत की तरफ से जो वसाइल फराहम किए जाते थे, ऑन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता था। अब हमारी पहली कोई तरजीहात ये रही हैं कि हम सीनियर से सीनियर इंजीनियर और ज़िम्मेदार अफसरान को तैनात करते जा रहे हैं और जिनको इरिगेशन की मद में एक तजुर्बा हासिल है। हमारे ज़ाहिर मसाइल तो हैं, यहाँ पे सैलाब 2-3 दफ़ा 12-13 में सैलाब आया, 22 में सैलाब आया, अब बारिशें शदीद बारिशें हुई। पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों से लाखों क्यूसेक पानी तूफ़ान की तरह आता है, उसको तो कोई भी रोक नहीं सकता। बलूचिस्तान में छोटे बड़े कितने डैम बने हुए हैं? कोई काफ़ी हैं। अंदाज़न कितने होंगे? अंदाज़ा मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा डैम मौजूद हैं। तो अक्सर हुआ क्या है कि जैसे आपने सैलाब की बात की, तो यही एजुकेशन के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से ना होने की वजह से यही पानी लोगों के गाँव और इलाके डुबो देता है। ताकि बलूचिस्तान की बात करें तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा, आबादी के लिहाज से कम, इसलिए इससे अब सैलाब आता है तो आबादी को, जो लोग हैं उनको तो कम नुकसान होता है, मगर ज़मीनें बहुत सारा नुकसान होता है। उसके एजुकेशन निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपकी अब की क्या हकमत अमली है या मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत की क्या? हमारे इलाके में बलूचिस्तान के अंदर जो इरिगेशन नहरी निज़ाम है वो सिर्फ नसीराबाद डिवीज़न में है, बाकी नहीं है। बाकी सूबे में नहरी सिस्टम नहीं है। वहाँ पे डैम्स हैं, ज़ाहिर है कि वहाँ पे ऊपर से आया हुआ पानी जमा कर देते आता है तो सिल्ट जमा होता है नहरों में, पटफिटर में, खीरथर में,
کیونکہ کھیرتھر نکلتا ہے ہمارے دریائے سندھ سے، سکھر سے، اور پٹفیٹر نکلتا ہے کشمور سے، گڈو سے۔ اب وہاں پہ جو ریتیلا علاقہ ہے سب سے زیادہ ڈیرہ بگٹی سے جو اور کو سلیمان سے جو بارشیں ہوتی ہیں وہ پانی یہاں آتا ہے۔ کوئی 62 ارب روپے پٹفیٹر پہ اس وقت ٹینڈر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے مہینے اس پہ کام ہمارا شروع ہو جائے گا، جس سے ہمارے اس علاقے میں تقریباً کوئی 6-7 لاکھ ایکڑ آباد ہوگی مزید، اور لوگوں کو جو نقصانات ہوتے ہیں بارشوں کی وجہ سے ظاہر اس میں کمی آئے گی۔ ایک دوسرا کچھی کینال، میں ابھی 2-3 میٹنگیں ہوئی اسلام آباد میں بھی، اور 2-3 میٹنگیں ہماری یہاں پہ ہوئی سی ایم صاحب کی صدارت میں، اور اسلام آباد میں بھی اسحاق ڈار کے ساتھ۔ بات یہ کہ اب بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر یہ باتیں چلی ہیں، یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اب 22 سال سے کچھی کینال ہے۔ 22 سال پہلے ریٹ کیا تھا، لیبر چارجز کیا تھی؟ فرق آ چکا ہے بہت سارا، ٹھیک، 300 اس سے بھی زیادہ، ٹھیک۔ تو ابھی تک وہ 22 سال سے وہ ایک کینال چل رہا ہے کچھی کینال۔ آپ ماضی میں مختلف عہدوں پہ رہ کے جب ایریگیشن منسٹر نہیں تھے تو آپ ایریگیشن نظام پہ جہاں صوبے کے اندر کرپشن بدعنوانی پہ بڑی آواز لگاتے رہے، پریس کانفرنس بھی کرتے رہے، اپنے جلسوں میں بولتے رہے، اور بیچ میں آپ بھی رہے، اب دوبارہ ایریگیشن میں آئے، تو کیا کرپشن بدعنوانی بھی کوئی عنصر تو نہیں ہے؟ جو پیسے ملتے ہیں، بجٹ آتی ہے، وہ بھی کینالوں میں وہ جیسے رہتی بجری کی طرح سب کچھ بہہ کے چل پڑتا ہے، وہ بھی تو نہیں ہے؟ میں اتفاق کرتا ہوں، ماضی میں رہا ہے کرپشن، ہوتا رہا ہے۔ 93 پوسٹیں تھیں ہمارے ایریگیشن میں ملازمتوں کی، اس پہ سابقہ وزیر ایریگیشن نے کیا کیا کہ 400 آدمی بھرتی کر دی۔ 400 حالانکہ ہماری حکومت کی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے، ہم اس کے مخالف نہیں کہیں کہ انہوں نے لوگوں کو روزگار دی، لیکن بات یہ تھی کہ یہ کیونکہ کچھی کینال فیز 1، فیز 2، فیز 3 3 فیزیں ہیں۔ اب فیز 1 تقریباً 90% کام ہو چکا ہے، تو یہ ملازمتیں، چھوٹی ملازمتیں کلاس 4 کی، بیلدار کی، چوکیدار، سب انجینئر کی، وہاں لوکل لوگوں کو ملنا چاہیے، ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مختلف علاقوں سے مال لے کے، پیسے لے کے، آج بھی ایک اپلیکیشن کسی نے مجھے دی کہ مجھ سے اپائنٹمنٹ پہ پیسے لیے گئے۔ کم سے کم میں نے آتے اس چیز کو بالکل زیرو پہ لایا کہ یہاں پہ ملازمتوں پہ دینے والوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی جو کرپشن کر کے پیسے یا ان کے ذاتی مالی مفادات شامل ہوں گے۔ میں آیا، آتے ہی میں نے 117 آدمی کو اوپن کھلی کچہری میں، یہاں پہ سیکریٹریٹ میں بہت بڑے ہال میں 117 آدمی کو ڈیتھ کیس تھے، ان کے لوائقین ان کو دی، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ 117 آدمی کو اپنے ہاتھ سے میں نے یہاں پہ آرڈر دیے، اوپن یہاں پہ میڈیا کے سامنے۔ آج بھی ہماری اس چیز پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں کیبنٹ کے اندر، چیف منسٹر کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی، کہ لوگوں کو ملے، تاکہ یہ لوگ جو آج پہاڑوں کے اندر بندوقیں لے کے ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو روکنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے۔ امن امان کی بلوچستان کی صورت جیسے آپ نے کہا کہ بگڑ رہی ہے، اور بلوچستان حکومت امن امان کی صورتحال پہ کوئی کنٹرول جو خاطر خواہ نہیں کر پا رہی، صرف باتیں، پریس کانفرنس سے اعلانات تو ہو رہے ہیں، اور لوگ پہاڑوں پہ کیوں چڑھ گئے، اور ریاست کے اندر نئی ریاست قائم کر کے بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، موجودہ حکومت ہمیں 5-6 مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے، صدیوں کے احساس محرومیاں ہیں بلوچستان کے اندر، زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، زیادتیاں ہو بھی رہی ہیں، لیکن موجودہ حکومت کی اور پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ مخلوط حکومت ہے، صرف پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، مخلوط حکومت ہے۔ اس مخلوط حکومت میں باپ پارٹی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، مگر ساری پارٹیاں یہ تو چاہتی ہیں کہ امن امان ہو۔ امن امان کے لیے پوری کوشش ہے، ہمارے ادارے، لا انفورسنگ ایجنسیاں، حکومت، کچھ ملکی غیر ملکی ہمارے جو ادارے ہیں،
بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر امن امان کی صورتحال کو بگاڑا جائے. ہم تو عالمی سازشوں کا بھی شکار ہیں اور ملک کے اندر بھی جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے لیے. لیکن ہم سب کو یہی دعوت دیتے ہیں، چاہے کوئی پہاڑوں پہ ہے، چاہے یہاں پہ گھروں میں رہتے ہیں، ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل کر امن قائم کریں. امن قائم کریں. امن امان کی بات کی جائے تو پورا پاکستان، پوری دنیا کا جو اس وقت مرکز ہے وہ بلوچستان کے امن کے حوالے سے، کیونکہ بلوچستان معدنیات سے اور بہت ساری وسائل سے مالا مال ہے. ان وسائل کا استعمال جو معدنیات ہے وہ عوام تک کے اکثر یہ شکایت رہی ہے کہ منصفانہ طریقے سے بلوچستان کو اپنے جو وسائل ہے وہ نہیں ملتے، انصاف نہیں ملتا. جیسے آپ نے خود بھی بریک سے پہلے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اور صدیوں سے بے انصافی ہو رہی ہے. بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی کی آواز پاکستان بننے سے کنٹینیو چل رہی ہے. باقی صوبوں میں اتنی آواز نہیں ہے. کیا یہ کوئی مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے کہ بے انصافی یا وسائل کی واقعی کوئی پرابلم ہے کہ وسائل نہیں مل رہے جس پہ آواز چل رہی ہے؟ بلوچستان کی تاریخ دیکھ لیں. بلوچستان کی تاریخ میں 1970 سے لے کر آج تک مخلوط حکومت رہی ہے. کوئی کسی پارٹی کی واضح اکثریت نہیں رہی ہے. یہاں پہ 1970 سے لے کر آج تک مخلوط حکومتیں بنتی آ رہی ہیں. اگر یہاں پہ ایک پارٹی کی حکومت ہوتی شاید معاملات اور بہتری کی طرف جاتے. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ ماضی کے اندر بلوچستان کے اندر جو آج ہمارا صوبہ سب سے زیادہ قدرتی چیزوں سے، مثلا تانبا ہوا، گیس ہوا، یورینیم ہوا، چاندی ہوا، سونا ہوا، سب کچھ موجود ہوتے ہوئے آج ہم پسماندہ کیوں ہیں؟ اب موجودہ حکومت کی یہ پوری پالیسی رہی ہے چیف منسٹر صاحب کی اور جناب آصف زرداری صاحب کی کہ بلوچستان کے وسائل بلوچستان پہ ہی خرچ ہوں. بلوچستان کے وسائل کو نکالنے کے لیے یہاں کے بااثر لوگ آئیں. لیکن یہی رہا کہ اس چیزوں سے ماضی میں آمرانہ دور حکومتوں میں یا جبر رہی ہمارے لوگوں پہ بلوچستان کے اندر. یہاں پہ جتنے بااثر لوگ تھے انہوں نے سرکاری زمینوں پہ، ایون کمشنر ہاؤس پہ، ڈی سی ہاؤس پہ، مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنا اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ زمینوں پہ قبضہ کی. خود کو سرکاری دفتر پہ بھی قبضے ہو جاتے ہیں. بالکل قبضے. میرے حلقے میں جو ڈی سی کا دفتر قبضہ، گھر قبضہ ہوا ہے. کون قبضہ کرتے ہیں؟ بااثر لوگ. کون بااثر لوگ؟ بااثر لوگ. اب میں نام کس کس کا لوں کہ جو ماضی کی حکومتوں میں شامل تھے. ڈرتے ہیں آپ بھی؟ ہاں، لیکن موجودہ یہاں کے منسٹر بھی جی ڈرتے ہیں جو قبضہ کر کے سرکاری زمینوں پہ اور حکومت کی. ٹھیک ہے، ماضی میں ہوئی، لیکن موجودہ چیف منسٹر صاحب نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور ان چیزوں پہ اب وہ جو ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اب وہ چیزیں رک گئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ غلطیاں تو ماضی میں ہوئی ہیں. اب ہم ماضی کی چیزوں کو لے کر اب بیٹھیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی ماضی میں ہوا، ماضی میں ہوا اور مجھے وقت کم ملا یا میرے پاس کم وقت رہا. تو یہ سب ماضی پہ الزام لگانا، پھر کہتے ہیں صدیوں سے یہ ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے. تو آخر ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارے یہاں کی سیاسی قائدین کی بھی قصوریں ہیں. اب آپ 1947 سے پاکستان آزاد ہوا، ابھی تک گوادر پورٹ پایا تکمیل تک کو نہیں پہنچ رہا. پھر ہم لوگ مزاحمت کرتے ہیں کہ گوادر پورٹ بنے، ترقی کرے، ہم بم دھماکے کراتے ہیں. ہم سے مراد یہاں کے لوگ شامل ہیں. اب ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ بہت سی قوتیں ہیں جو یہاں کے امن امان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یہاں کے حالات کو بہتر نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ بین الاقوامی جو ہے صنعت کار، تاجر آئیں، یہاں پہ انڈسٹریز لگائیں، یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں. مینڈ بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ ایریا تو میرا ہے، یہ ایریا فلانے قبائل کا ہے، یہ تو جھالاوان ساراوان میرا ہے.
تو یہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. اب اس کے لیے ہم جو شروع سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں نظریاتی طور پر کہ ہم ایک پاکستانی ہو کر، ایک بلوچ ہو کر، ایک بلوچستانی ہو کر، سب سے پہلے ہم اپنے مفادات، صوبے کے مفادات، اپنے قوم کے مفادات، علاقے کے مفادات، علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں. ہمارے یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 1974 میں سرداری نظام کا خاتمہ کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے جب آئے اقتدار میں تو عوامی نیشنل پارٹی کا بھی یہاں سے خاتمہ کیا، لوگوں کے خلاف ایکشن اٹھا. وہ 73 میں ایکشن ہوا، 73 میں ہوا. 74 میں سرداری نظام. پارٹی اب تک وہ غیر مقبولیت، کیا وہی وجہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو نقصان دیا؟ پھر پیس پارٹی اب تک مقبول کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں، اس وقت بھی بین الاقوامی سازشیں تھی. ایک بڑے عرصے کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد، دیکھیں آپ کو 47 میں آپ آزاد ہوئے، آپ کو بہت سارے یہاں پہ جو تھے مختلف خان بنے ہوئے تھے، سردار بنے ہوئے تھے اپنے علاقوں، جیسے آپ نے کیا وہ تو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لگے ہوئے رہے. آپ کا ملک 47 میں آزاد ہوا، عوام کو حق رائے دہی کا حق، ووٹ کا حق شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلایا 1970 میں. ہم تو پچھلا جو 47 سے 70 کا پیریڈ تھا، ہم اس کو کیوں. ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بھی دیا، ووٹ کا حق بھی دیا. آئین بھی دیا، ووٹ بھی 50 سال سے دیا. زیادہ پاکستان پیس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں. بینظیر کے بھٹو کے اقتدار میں آپ بلوچستان کے صدر بھی رہے، مگر پیس پارٹی اس طرح کوئی مکمل صوبائی حکومت اپنی نہیں بنا سکتی، صرف مخلوق حکومت پہ ہی گزارا ہے. تو پیس پارٹی کا اس طرح لولا لنگڑا بلوچستان میں چلنا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی کوشش رہی ہے، یہاں پہ مختلف پولیٹیکل بلاکس بنے ہوئے ہیں. جالاوان کی سیاست اپنائیں، مکران کی سیاست اپنائیں، نصیر آباد، جعفر آباد، یہ جو ہم سندھ کے ساتھ ہیں بیلا، یہ ان کی سیاست کچھ مختلف ہے. پشتون بیلٹ، جاؤ زوب، لورالائی، ہرنائی، یہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر کے علاقے ہیں، وہی قبائل افغانستان میں بھی رہتے ہیں، یہاں پر بھی رہتے ہیں. یا مختلف قبائل کی وجہ سے بھی ترقی کے عمل میں، امن امان کی صورتحال میں کے لیے بھی مسائل بنے ہوئے ہیں. جب ہم ایک قوم ہو کے اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں گے تو حالات بہتر ہوں گے. کیا پاکستان میں ایک قوم ہونے کی روکنے میں بلوچستان کے سردار، سندھ کے میر پیر، پنجاب کے چودھری اور KPK کے خان تو نہیں ہے کہ ہر علاقے نے اپنی چودراہٹ قائم کرنے، سرداری قائم کرنے، میری پوری کسی چکر میں تو پاکستان کو نقصان تو نہیں ہو رہا کہ وہ اپنی سیاست کرنے کے بجائے اقتدار بھی چاہیے، سرداری بھی چاہیے، میری بھی چاہیے، پیری بھی چاہیے، حکومت بھی چاہیے، مفاد بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے. یہ بھی کوئی دھندا تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوا کہ اسٹرگل، جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، جناب آصف علی زرداری صاحب نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ اپنے اختیارات بھی صوبوں کو دیے، پارلیمنٹ کو دیے. 18ویں ترمیم کے ذریعے جو 1947 سے قوم پرست جماعتیں کی آواز رہی، لیکن پیپلز پارٹی نے صوبائی خود مختاری دی. 18ویں ترمیم کے ذریعے اپنے وسائل اپنے لیے، یہاں کے وسائل یہاں پہ ملیں، یہاں کے سورسز آمدن، یہاں کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی پہ خرچ ہو. اس سے پہلے نہیں ہوئے. اب 47 سے 70 کا عرصہ آپ دیکھیں، پھر اس ملک میں آمرانہ دور حکومت رہی. میں خود 8-9 سال جیل میں رہا، 25 کوڑے لگائے، شاہی قلعے کی عزتیں، بلدیہ ٹارچر سیل کراچی، کرائم برانچ کوئٹہ، کھلی کیمپ سبی، کوئٹہ، کراچی، لاہور. جیل کی عزتیں برداشت جیل کی عزتیں کیا وجہ کیا برتے تھی؟ ہیں. آپ تو کرمنل بھی نہیں ہیں. ہم چاہتے تھے کہ جب 78 میں اس ملک میں آمریت قائم ہوئی، ہماری کوشش تھی، ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ 1973 کے آئین کو بحال کیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو کو گرفتار کیا تھا، ان کے سمیت تمام سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے، مارشل لا کا خاتمہ کیا جائے، جمہوری ادارے ان کو مستحکم کیا جائے. یہی 4 شیٹ دیے تھے ملٹری کورٹ نے ہمیں، اور یہ جرم ہم لوگوں نے وہاں کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر تسلیم کیا کہ آپ نے جو 4 شیٹ دی ہے، یہ ہماری آواز ہے اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کی، اس ملک کے عوام کی آواز ہے.
اس آواز کو آپ دبا نہیں سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو ان سرداروں کے خلاف تھا بلوچستان کے، آپ اب ان سرداروں کے ساتھ حکومت میں موجود ہیں اور کنٹینیو انہی سرداروں کے ساتھ حکومتیں بن رہی ہیں۔ پیس پارٹی بھی مجبور ہو کے انہی سرداروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پیس پارٹی کا ذوالفقار بھٹو کا نظریہ، آپ جس نظریے کے ساتھ چلے وہ نظریہ کہاں ہے؟ سرفراز بھٹی تو کوئی سردار نہیں ہے، باقی تو ہے، اور کہ بتاؤ کون ہے؟ کون نہیں ہے سب منسٹری؟ آپ کے تقریباً آدھے سردار ہیں، کون سے نہیں ہے؟ سب سردار ہیں۔ دیکھو ڈاکٹر مالک صاحب آئے، ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ایک نظریاتی کام کرتے تھے، اسٹرگل کی انہوں نے۔ اب موجودہ چیف منسٹر کوئی سردار تو نہیں ہے۔ سرفراز بھٹی کے ساتھ جب وہ بنے تو بڑے آپ نے اس کے حوالے سے بھی اختلافات کلیئر کیے سرفراز بھٹی کے ساتھ کہ حق میرا تھا، آپ کے بیانات بھی چلے تو پھر اختلافات آپ کے سامنے آئے، اب وہ اختلافات ختم نہیں، اختلاف ہمارا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ بھئی وہ آپ کا نام تھا بطور چیف منسٹر، نہیں ہوا، ہم نے کہا کہ یہ ہماری قیادت جو فیصلہ کرے۔ قیادت کے اندر سینٹرل کمیٹی کے آپ بھی ممبر ہیں، تو پھر قیادت کے اندر کون سی قیادت فیصلہ کرتی ہے کہ سینٹرل کمیٹی کے آپ خود رکن بھی ہیں، اس کمیٹی میں بیٹھتے بھی ہیں، پارٹی کے صدر بھی رہے، تو پھر کون سی قیادت؟ ہماری قیادت چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، ہماری قیادت جناب آصف علی زرداری صاحب۔ باقی پارٹی کی جو کمیٹیز ہیں، جو صوبائی ہیں، تو وہ فیصلہ ساز نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنی قیادت کو اپنے نقطۂ نظر بتاتے ہیں، پھر ملکی اور بین الاقوامی حالات کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ صادق مہر صاحب، آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے وزیر تو ہیں، مگر بلوچستان کی کابینہ بھی شامل ہے۔ صحت، تعلیم بنیادی مسائل ہیں، لوگوں کے روزگار اور بنیادی لوکل گورنمنٹ کی سہولیات۔ اس حوالے سے بلوچستان حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ لوگوں کو روزگار ملے، پینے کا صاف پانی ملے، تعلیم ملے اور صحت ملے۔ تو بلوچستان حکومت میں زیادہ بجٹ اس سال رکھی گئی ہے اس بجٹ میں، اور بجٹ وہ دوگنی بھی کی گئی ہے۔ تو کیا بلوچستان کو کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں، کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، موجودہ حکومت، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اس کی کیبنٹ میں ہماری جو بھی پالیسیاں بنتی ہیں وہ باہمی مشاورت سے۔ ہیلتھ اتنا بڑا صوبہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہر صوبے کے ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں بہتر سے بہترین سہولیات لوگوں کو ملیں۔ 8 ہمارے ڈویژن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے اور ہماری پارٹی کی یہ تجویز بھی ہے کہ ان میں تعلیم، ہیلتھ، اس شعبے کو فروغ دیا جائے اور یہاں لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس سلسلے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ذاتی کوششوں اور انتخابی مہم کے دوران جو بلوچستان کے عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے، ان وعدوں کی تکمیل کے لیے اب کوئی 15 ارب روپے کے 2 ہمارے پروجیکٹ میرے حلقے میں بلوچستان کے بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج بنا رہے ہیں۔ بھٹو میڈیکل کالج، جی ہاں، لیور ٹرانسپلانٹ کا اعلان کیا تھا چیئرمین صاحب نے، کوئٹہ کے اندر اور نصیر آباد کے اندر پہلے کہیں پر لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولیات۔ ابھی بھی وہ کارڈیو کے لیے، اس جگر کی ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ سندھ بلوچستان یہاں سے سندھ جاتے ہیں، سندھ جاتے رہتے ہیں بلوچستان کے لوگ، یہاں سے مختلف میڈیکل سہولیات کے اسلام لیے۔ آباد، الشفا یا کراچی یا گمبٹ، یہ یہاں جاتے ہیں۔ انشاءاللہ 1-2 سال کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولیات یہاں کے لوگوں کو اسی صوبے کے اندر ملیں گے۔ جب تک ہمارے پروجیکٹ کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتے ہیں، اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ الشفا یا اور جہاں پہ پلانٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے آپریشن کیے جاتے ہیں، حکومت ان کو بنیادی ان کی تمام اخراجات حکومت بلوچستان دے رہی ہے۔ بلوچستان حکومت کو وفاقی حکومت نظر انداز کرتی ہے، جہاں وسائل اور جو سپورٹ ہونی چاہیے وفاق بلوچستان پہ توجہ دے رہا ہے، جہاں کوئی اور معاملات ہیں؟ دیکھیں، بات تو آپ نے سچ کی، کھری باتیں جو بلوچستان پر کے لیے وفاقی حکومت کو جو کام کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ کر نہیں رہا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ میرے علاقے میں نصیر آباد میں 2 پاور پلانٹ ہیں، گیس ہمارا ہے اسی علاقے سے، اسی بلوچستان سے،
ہم بجلی سے محروم ہیں. 52 کی ڈگری میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سہولت نہیں ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. وہ تو کہتے ہیں جی بلوچستان میں بجلی چوری ہوتی ہے. چوری تو پورے ملک میں ہوتی ہے. چور تو وابڈا والے خود ہیں. وہ خود ہے پیسے لیتے ہیں، لائن مین پیسے دے کے بالکل باقاعدہ بھتہ شروع ہے، منتھلی ہے. میں ایک دفعہ الیکشن مام کے دوران ایک ایس ڈی او تھا وابڈا کا، اس کے گھر پہ گیا تو میں نے دیکھا تھا ہمارے گھر تو کچے بنے ہوئے ہیں، اس کے تو قلعہ بھی پکا بنا ہوا ہے، مہمان خانہ بھی پکا بنا ہوا ہے، عالی شان فرنیچر ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بہت سرمایہ دار لگ رہا ہے. ایس ڈی او صاحب کہاں سے آیا؟ تنخواہ سے تو نہیں بنا سکتے. ہماری دیہاتوں میں چلیں آج بھی ہم لوگ کچے مکانات میں رہتے ہیں، قلعے ہیں، گھر ہیں کچے بنے ہوئے ہیں. اب سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ 10 کمرے کچے بنانے کے بجائے 1 کمرہ پکا بنا لو تو ٹھیک ہے. اس پہ وہ کیا ہو رہا ہے وہ ہے کہ اب ہاں 1 انچ ہمارے صوبے میں موٹر وے نہیں ہے. موٹر وے نہیں ہے، نہیں ہے. ہائی وے کا بھی حال ہائی وے کا تباہ کن صورتحال ہے. یہاں پہ ہائی وے پہ کمشنر کلات اور اسی بلوچستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ گوادر سے پاکستان گیم چینجر بنے گا کا حادثہ ہوا. ایک ٹینکر سے ٹکراؤ ہوا، اس کا حادثہ ہوا، جل کر راکھ ہو گئے. راستے میں آپ کو نہ اسپتال ہے نہ کوئی اسپتال ہے نہ سہولیات. دور دراز علاقے، ٹھیک کہیں جانے کے لیے بھی 4 گھنٹے لگ جائیں. آپ موٹر وے نہیں دیتے ہو بلوچستان کو، آپ ڈبل کر دو، روڈ ڈبل ہو جائے تاکہ اپنے کوئی پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتی. لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے بلوچستان حکومت خود کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بلوچستان حکومت کی جو وسائل ہیں تو ان وسائل میں رہتے ہوئے ہم ہیلتھ پہ آپ کو کہا کہ میڈیکل کالج، لیور ٹرانسپلانٹ کے اسپتال، میڈیکل کالج، بہترین تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے. امن امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، تو اسی پہ پورا توجہ ہے حکومت کی. اکثر مخلوط جب حکومت ہوتی ہے تو چوچو کا مربع ہوتی ہے اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو کون سے وزیروں کی، کون سے سی ایم کی ساتھ کیا کیا لڑائیاں آپس میں کیا چل رہی ہیں؟ دیکھیے گھریلو معاملات ہیں، لڑائیاں تو ہوتی ہیں. طریقہ کار اختلاف اس بات پہ نہیں ہے. بلوچستان کی مختلف حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہر پارٹی اپنی ایک تجویز دیتی ہے. ماشاء اللہ ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، مختلف پارٹیاں، لیکن اپنا عزت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں. بلوچستان میں ایران، افغانستان سے ہر چیز اسمگلنگ آ کے یہاں پہ تو کوٹیا میں نیٹو بازار سے لے کے ساری بازاریں اوپن چل رہی ہیں. اس کے لیے ایف بی آر، کسٹم، سارے ادارے سو رہے ہیں. کیا لین دین کرپشن ہے کہ سب سو گئے؟ اگر کوٹیا میں نے جو وزٹ کیا ہے دیکھوں کہ ہر چیز پہ اگر کسٹم لگے تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے. دیکھیں کسٹم کی زیادتیاں ہیں ہمارے ساتھ، اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ. دیکھو کسٹم قانون یہی ہے کہ بارڈر سے 7 کلومیٹر کے اندر آپ جو چیز آ رہا ہے ملک کے اندر اس کو آپ پکڑے سکتے ہیں. اب انہوں نے چیک پوسٹ لگایا ہمارے نصیر آباد میں، بھتے کے لیے پیسے کرپشن کے لیے نوتال میں لگایا ہے. ہم لوگوں نے چیئرمین یہاں بات کی، چیف منسٹر صاحب اس پہ اب آنے والے اسمبلی میں میں قرارداد پیش کروں گا. بالکل اس بات سے اتفاق ہے. گوادر اور تربت سے ٹوکن دے رہے ہیں کہ جی آپ ایران سے تیل لائیں، سرکار خود دیتی ہے. اس لیے کہ وہاں کے لوکل لوگ جتنے انڈسٹریز ہے نہیں، زراعت ہے نہیں، صرف سمندری مچھلیاں پکڑنے سے پیٹ نہیں بھرتا. سمندر کی مچھلیوں کی بات کی تو سمندر میں بھی اربوں روپے کی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں. وہ چوری کر فشریز ڈپارٹمنٹ سارا مال حلال سمجھ کے کھایا جاتا ہے. چوری ہوتی ہے. سندھ سے ٹالر آتے ہیں زیادہ لے جاتے ہیں. بڑے بڑے ٹالر آتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی بڑا ٹالر نہیں ہے. سندھ سے مسلح ہو کے آ کر ہمارے سرکار یہ اپنا اتنا نایاب جو پیسہ ہے، جو اتنا مال ہے، اس کو باقیوں کو کیسے مال غنیمت کر کے بلوچستان سے کھانے دیتی ہے؟ دیکھیں یہ ایشو وفاقی سطح پہ اور سندھ اور بلوچستان کی سطح پہ بھی کئی بار اٹھایا گیا. بلوچستان کے صوبائی حکومت نے، چیف منسٹر صاحب نے، فشری کی وزارت نے بھی سندھ سے جو ٹرالر آتے ہیں ان کو روکا جائے. بلوچستان کے امن کے حوالے سے
کیا تجویز ہے کہ بلوچستان میں جلد امن ہوگا اور لوگ سکون سے راستوں پہ گھومیں گے؟ اب تو ہر بندہ ڈراتا ہے کہ بلوچستان کے روڈوں پہ نہ جائیں، حتیٰ کہ ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ میں رات کو بھی کوٹہ میں گھوم رہا تھا، لوگ امن سے سکون سے شانتی سے گھوم رہے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں۔ یہ خوف کی فضا کیوں پیدا کی گئی؟ حکومت اس کے لیے نفسیاتی awareness طور کے لیے پر نہیں کری، یا یہ اس طرح کا ماحول بگاڑ بلوچستان کا ایک خراب امیج ڈیولپ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ چند سیاسی بونے اپنی قد کو بڑھانے کے لیے یہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں بلوچستان کے کئی علاقوں میں حالات خراب ہیں۔ بلوچستان میں جو گاڑیوں کی اسمگلنگ، چوری، اتنی ساری چوری تو نہیں ہو رہی ہے، قابلی گاڑیاں، یہ کیا کہانی ہے؟ ظاہر ہے کہ بارڈر ہے، اتنا بڑا بارڈر ہے، افغانستان میں ٹیکس نہیں ہے، لوگ اتنا 1200 کلومیٹر آپ کا بارڈر ہے، کتنے چیزوں کو آپ روک سکیں گے؟ ہم دبئی سے یا لندن سے یا جاپان سے گاڑی منگاتے ہیں، پورٹ کے تھرو ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے، ایران سے اگر کوئی ٹرانسپورٹ گاڑی آتا ہے، یہاں کے لوگ لاتے ہیں، آپ بارڈر پہ ٹیکس لے لو۔ آخری سوال، آپ نے 50 سال سے زیادہ پیس پارٹی اور جمہوریت کے لیے قربانیاں، 8 سال سے زیادہ جیل کاٹے، کیا آج کی جو جمہوریت ہے جس میں کرپشن، بدعنوانی عروج پہ ہے، کیا اس جمہوریت کے لیے قربانیاں تھیں؟ دیکھیں، ہر دور میں ایک حکومت بنتی ہے تو نظام حکومت کی تبدیلی کے بعد لوگ ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک میں جمہوریت دی۔ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ایک کارکن کی حیثیت سے، مجھے آج یہ بولنے کا شعور ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی نے دی۔ اس نیم سرمایہ دارانہ، نیم جاگیردارانہ جمہوریت میں ایسی سسٹم چلے گی۔ سر مہربانی، مہربانی سر، تھینک یو۔ صادق عمرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے بلوچستان کی سیاست پہ بڑی گہری نگاہ کے ساتھ کھری بات کی ہے اور سچائی کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور بلوچستان کے امن امان کے حوالے سے کھل کے کہا ہے کہ بلوچستان کی حکومت امن امان قائم کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ بلوچستان کے امن قائم کرنے کے لیے گوادر کے حوالے سے اور صحت، تعلیم اور یوتھ کے حوالے سے بلوچستان حکومت کی سنجیدگی کے ساتھ، اور بلوچستان میں ہیلتھ کی سہولیات دینے پہ جس طرح سنجیدگی کے ساتھ بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ بلوچستان حکومت آنے والے وقت میں بلوچ لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی۔ کوٹہ سے صادق عمرانی صاحب بہت ساری کھری باتیں ہوئی۔ اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔